हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोइज़ात की कसरत अता फरमाई। बाकी अंबियाए किराम को जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोइज़ात अता फरमाए, हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हर उस तरह का कोई ना कोई मोइज़ा और उनसे भी बढ़कर बहुत ज्यादा मोइज़ात अता फरमाए। मोइज़ात की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये जो मोइज़ा जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बुलंदतर मोइज़ा है। फिर इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया। यहाँ इन आयात में भी जो मैंने खुतबा में पढ़ी, सुब्हान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और सूरत अन-नजम 27वें पारा में वहां भी मेराज का जिक्र है। दोस्तानी ज़िवकार, मोइज़ात का फी ज़माना इनकार करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं हम हर चीज को अकल के जावियों पे परखते हैं कि हमारी अकल में ये बात आती है या नहीं, हमारी समझ में ये बात आती है या नहीं। अगर नहीं आती तो हम नहीं मानते। तो पहली चीज ये ज़ेनशीन कर लें कि मोइज़ा होता ही वही है जो इंसानी अकल में ना आ सके। और दूसरी चीज ये, ईसाइयों ने, यहूदियों ने मोइज़ात के हवाले से जो मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए, अगर आप उनकी किताबें उठाकर देखें तो तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर जो साहिफ हैं उनमें भी मोइज़ात मिलते हैं अंबियाए किराम के। उनका वो दिफा करते हैं, उनको वो मानते हैं। लेकिन जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात बयान करते हैं तो फिर वो एतराज करते हैं। और उन एतराजात के जवाबात दरअसल हुई हैं जो वो अपने अंबियाए किराम के मोइज़ात के जवाबात के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर चूंकि कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि यहूदियत, ईसाइयत, उनकी किताबों में क्या लिखा है, मोइज़ात लिखे हैं या नहीं लिखे, तो बाज़ दफा हमारे अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये मोइज़े जो हैं इनको सिर्फ हम मुसलमान मानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईसाई और यहूदी अपने अंबिया के मोइज़ात को मानते हैं, वो इनकार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात का करते हैं और इस पे एतराज़ात करते हैं। तो इस सिलसिला में कि जितने अपने अंबियाए किराम के मोइज़ात के जवाबात वो पेश करते हैं, वही जवाबात हमारे लिए भी हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। और हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नबूवत की दलील के तौर पर 7 मोइज़ा भी अता फरमाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत मोइज़ात अता हुए, और फिर हर नबी को जो मोइज़ा दिया गया उसके अंदर आप उनके मोइज़ात को देखें तो जिस नबी की कौम अपने जिस फन में कमाल पे थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबी को उसी फन के अंदर मोइज़ा अता फरमाया ताकि वो कौम आजिज आ जाए और उसको पता चल जाए कि हमारी ज़हानत, हमारी अक्लें जितनी बुलंदी पे पहुंच जाएं, लेकिन ये नबी की नबूवत का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी अरूज पे थी। वो अजीब व गरीब किस्म के शोबदे दिखाते थे, साहिर, जादूगर।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنا اژدہا بھی پھینکیں، فل کا آسا ہو فیضا یا صوبان مبین، آپ نے بھی آسا پھینکا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا، اور ان جادوگروں کو کہنا پڑا کہ آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، ہم جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آتے۔ عاجز آ گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری شعبدہ بازیاں اور ہیں، نبی کی نبوت اور معجزے کا کمال اور۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی اور لوگ چارپائیوں پہ لائے جاتے تھے، وہ ان کا علاج کرتے حکیم، اور وہ اٹھ کر جا رہے ہوتے، لوگ سمجھتے کہ یہ بڑا عروج ہے طب کا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا وہ ابرئ الاکمہا والابرصا واحیی الموتى باذن اللہ، مادر زاد نہ بینا لے آؤ میں ان کو بینا کر دوں گا، برس والے، جزام والے، کوڑ والے لے آؤ میں ہاتھ پھیروں گا وہ تندرست ہو جائیں گے۔ اور یہ تو زندوں کا علاج کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، میرے پاس مردے لے آؤ میں اللہ کے اذن سے ان کو زندہ کر دوں، اور انہوں نے کیے بھی۔ قوم کو سمجھ آ گئی کہ ہماری طب میں مہارت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ نے جو کمال، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھیں سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، کہ آپ ایک چیز لکھیں، ابھی آپ کی 70 مکمل نہیں ہوتی، اس کا آگے سے جواب آپ کو مل جاتا ہے، اور دنیا کے کسی موضوع پہ آپ لکھیں پورا پیراگراف آ جائے گا سیکنڈز میں۔ 2000 الفاظ پہ مشتمل مضمون دنیا کا کوئی انسان لکھنا چاہے اب نہیں لکھ سکتا اتنے جلدی میں کسی موضوع پہ، لیکن موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ کہ دنیا کے کسی موضوع پہ آپ سوال لکھیں، اس کا فوراً جواب سیکنڈز میں آ جائے۔ اتنی عروج پہ چلی گئی ٹیکنالوجی، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس طرح کے معجزات عطا فرمائے، جن میں یہ معجزہ معراج بھی شامل ہے کہ سائنس اپنے جتنے عروج پہ چلی جائے، ٹیکنالوجی جتنے اپنے جوبن پہ چلی جائے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا۔ کہنا پڑتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آ کر الٹا ہمارے یہ جو عقیدے اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو ثابت کیا ہے کہ اگر جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں ہم معجزات کو نہیں مانتے، عقل میں نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتے، تو بھائی چیٹ جی پی ٹی آپ کی عقل میں کب آتی ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کی عقل میں کب آتی ہے؟ آپ اس کو مان رہے ہو، اس سے کام لے رہے ہو، اور پوری دنیا کے اندر اب بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا ایک عروج آ گیا ہے اور ایک کمال پہ پہنچ گئی ہر چیز، اس کو مان رہے ہو، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں کی ان بلندیوں پہ فیض کیا جہاں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچ سکتی، کہ آن کی آن میں، ایک لمحے میں، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اللہ رب العزت نے عرش اولا کی بلندیوں پہ بلا دیا، اور اس پہ کوئی دن نہیں لگے، کوئی سال نہیں لگے، لیلن، رات کا ایک چھوٹا سا حصہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا سم کارڈ ہوتا ہے یا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا ڈیٹا سما جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا ڈیٹا کہ اگر کتابوں کی صورت میں وہ اس کو رکھنے کے لیے پورے نوشہرہ شہر کو لائبریری بنائیں، اس کی کتابیں رکھیں اس کے اندر، تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا ایک میموری کارڈ میں آ جاتا ہے۔ ممکن ہو گیا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایسی چیزیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی ذہانت ہے اور مصنوعی ذہانت ہے، لیکن وہاں دعویٰ کسی انسان کا نہیں،
اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ نہیں کہ میں اپنی طاقت سے گیا ہوں، بلکہ وہاں پہ دعویٰ اللہ رب العزت کا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، جو اپنے عبد خاص کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ جو زمینی انتہا تھی اللہ رب العزت نے ایک مکان کی جو انتہا تھی اس کو بیان کیا. آگے چونکہ معاملہ ہی لا مکان کا تھا تو اس کو انہو ہوا السمیع البصیر میں بیان کیا. علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے لا مکان کی بات لا مکان کی صورت میں کی. یہ ایک مکان تھا، ایک جگہ تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں مکان کی صورت میں کی. دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسی لیے پہلے فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے عیب سے. سبحان کا معنی کیا ہے؟ تنزیہ عن السوء، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ذات. کمزوری کا وہاں تصور ہی نہیں، عیب کا وہاں تصور ہی نہیں. قدرت والی ذات، طاقت والی ذات. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اب یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کی ذات قدرت والی ہے، طاقت والی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں. اب ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی اسریٰ بعبدہ. اس کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو کہ رب کی ذات بڑی قدرت والی ہے، طاقت والی ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں. فرمایا میرے محبوب کے اس معراج کو دیکھ لو جو ہم نے ان کو کرایا. اگر ہماری ذات میں کوئی طاقت نہیں، کمزوری نہیں اور کوئی عیب نہیں، تو جو ہم نے اپنے محبوب کو معراج کرایا اس میں بھی کوئی کمزوری نہیں، اس میں بھی کوئی عیب نہیں. فرمایا سبحان الذی اسریٰ. دوستان ذوالوقار، اللہ کی ذات کی قدرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. میں آپ کو حالیہ دنوں کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی امریکہ کی ایک ریاست میں لاس اینجلس میں آگ لگی. پچھلے دنوں کچھ وہ کم پڑی، لیکن کل میں خبریں سن رہا تھا کہ پھر وہ پھیل گئی ہے. اور کل کی خبروں کے مطابق 30,000 لوگوں کو انخلا کروایا گیا وہاں سے کہ آپ یہ جگہ گھر چھوڑ دیں ورنہ جل جائیں گے. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس کو بظاہر دنیا کی سپر پاور لوگ کہتے ہیں. لیکن میں اس بات میں اب نہیں جاتا کہ یہ عذاب ہے، پکڑ ہے، نہیں ہے، کیا ہے. فی الحال میرا موضوع نہیں، صرف آپ کو بتانا یہ ہے ٹیکنالوجی ساری امریکہ کے پاس ہے، دنیا کی ہر طرح کی. لیکن جب رب تعالیٰ کی طرف سے اس طرح آگ لگی ہے تو آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اس آگ کے سامنے وہ ایک بے بس ملک کے طور پر. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں یہاں سے کہ یہ جو بے بسی ہے امریکہ کی، اللہ پاک کے ہاں اس طرح کی کوئی بے بسی نہیں ہے. وہ اس طرح کی بے بسیوں سے پاک ذات ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک آپ دیکھیں، سبحان اللہ رب العزت نے کس طرح موتی پروئے ہیں کہ واقع معراج کو ذکر کرنا تھا، لیکن پہلے لفظ سبحان کو ذکر کر کے جتنے آگے سوالات پیدا ہونے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان سارے سوالات کے جوابات پہلے ہی دے دیے کہ جب وہ ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو وہ چاہے تو اپنے محبوب کو اس طرح کا معراج کیوں نہیں کرا سکتا. اور دعویٰ بھی اسی کا ہے کہ میں اپنے بندے اسریٰ بعبدہ، میں لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش اولا کی بلندیوں. تو دوستان ذوالوقار، اس لیے اللہ رب العزت کو یہ ساری توفیقیں ہیں، یہ ساری طاقتیں ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے. ہاں ایک چیز اور ہے، اللہ رب العزت کی ایک قدرت ہے اور ایک رب تعالیٰ کا نظام ہے. نظام ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا اطلاق اکثر ہوتا ہے. مثلا آپ اور میں، ہم سب ماں اور باپ کے واسطے اور وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. لیکن رب تعالیٰ کی قدرت، اس کا اظہار کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ فرمانا چاہے تو وہ بتا دیتا ہے تم نظام کے پابند ہو، میں نہیں. میں چاہوں تو جناب آدم علیہ السلام کو اور جناب مائی حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا. میں چاہوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا. وہ اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار بھی
کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دنیا کے نظام کے مطابق ایک شخص کا، ایک ہستی پاک کا اس طرح زمین سے عرش اولا کی بلندیوں تک پہنچنا اور تھوڑے سے لمحے میں واپس آنا بظاہر یہ ناممکن ہے، لیکن جب رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو وہ دکھا دیتی ہے کہ یہ جو بات باقی دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، جب میں نے چاہا تو اپنے محبوب کے لیے اسی بات کو ممکن بنا، اسی بات کو اپنے محبوب کے لیے ایک معجزہ بنا دی۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے تو آپ نے وضو فرمایا، واپس آئے تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، جاتے ہوئے کنڈی جو کھولی تو وہ واپس آئے تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، جاتے ہوئے براق ایک درخت کی شاخوں سے ٹکرایا تھا، جب آپ واپس آئے تو درخت کی شاخیں ابھی اسی طرح ہل رہی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ لمحوں کی بات ہے، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، اور وہ حدیث اپنے معنی کے اعتبار سے متواتر ہیں، متواتر حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن کو جھٹلانا ممکن ہی نہیں ہوتا، معنوی طور پر وہ متواتر حدیث، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی تفصیلات بیان کی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے سالوں درکار ہے، لیکن رب تعالیٰ نے جب چاہا تو اپنے محبوب کے لیے وہ لمحات سکیڑ دیے اور طے زمانی کرا دیا، طے لسانی بھی کرا دیا، طے مکانی بھی کرا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طے زمانی، طے لسانی اور طے مکانی یہ اصطلاحات ہیں کہ رب تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے کسی محبوب اور مقبول بندے کے لیے زمان اور مکان کی مسافتوں کو سکیڑ دیتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ مسافت سالوں اور صدیوں پر محیط ہوتی ہے، اپنے بندے کے لیے رب تعالیٰ جب چاہے تو اس کو آن کی آن میں وہ سارا سلسلہ طے۔ اسی بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں پڑا تھا، ہدہد نے آ کر خبر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس تخت کو لا کر حاضر کر دے؟ تو سب سے پہلے ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں اپنی جناتی طاقت کے اوپر اس تخت کو لا کر اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب وانا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں وہ تخت پلک جھپنے سے لا کر پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مجلس کہاں کر رہے ہیں؟ شام کے اندر۔ تخت کہاں پڑا ہے؟ یمن کے اندر۔ اب بظاہر اس کے لیے سینکڑوں میل کا سفر ہے، بڑی مسافت درکار ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے چاہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک شخص جو ولی بھی تھے، ان کے وزیر بھی تھے، آصف بن برخیہ کو یہ طاقت بخشی کہ ان کے پاس زبور کا کچھ علم تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمان اور مکان کی مسافتوں کو سکیڑ کر جو اتنا وزنی تخت تھا، میلوں دور پڑا تھا، اس کو آن کی آن میں اللہ کے ایک بندے نے لا کر حاضر کر۔ اور قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان کر کے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اللہ رب العزت جب چاہے تو وہ اپنے بندوں کے حق میں زمان اور مکان کی مسافتوں کو اس طرح سکیڑ دیتا۔ تو معراج میں بھی یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب چاہا تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہا، اپنے حریم قدس میں بلانا چاہا، اپنے حریم ناز میں بلانا چاہا، تو پھر زمان اور مکان کی مسافتوں کو سکیڑتے ہوئے آن کی آن میں اتنا بڑا معراج جس کے لیے سالوں اور صدیاں درکار تھی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک لمحے کے اندر یہ سارا معراج۔ دوستان عزیزکار، یہ معجزہ معراج جو ہے اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں عظمتیں اور شانیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، رب تعالیٰ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے لیے اہتمام فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ معجزہ معراج پہ مزید اگلے جمعۃ المبارک پہ گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق۔